पहली मार पहली मार राजा का फॉर्मूला इंतहाई कामयाबी से जारी था और हम इशा की नमाज से यूं ही जान छुड़ाकर बचते रहे। हालांकि उन दिनों में कई मर्तबा नमाज पर वक्त पर ना पहुंचने की वजह से बड़े भैया की ठीक ठाक पिटाई हो चुकी थी। हम ठीक वक्त पर अब्बा के मस्जिद से निकलने से पहले मस्जिद के दरवाजे पर पहुंच जाया करते थे। लेकिन एक मर्तबा हमसे वक्त के अंदाजे में कुछ चूक हो ही गई। हम जैसे ही मस्जिद की तरफ जाने वाली सड़क का मोड़ मुड़ने लगे तो हमारी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। अब्बा दीगर नमाजियों के साथ दरवाजे से बाहर निकल रहे थे। दरअसल ये सब राजा की हिमाकत का नतीजा था। हमने पाबंदी वक्त को मजीद सख्त करने के लिए कल्लू कबाड़िए के ठेले से मिली एक पुरानी सी हाथ पर बांधने वाली घड़ी भी 5 रुपए में उसकी मिन्नतें तरले करके खरीद ली थी। और राजा ने खास तौर पर असर के वक्त मस्जिद जाकर मेरे सामने मस्जिद की घड़ी से अपनी इस हाथ वाली घड़ी का वक्त मिला लिया था। लेकिन हमें क्या पता था कि इस कल्लू कबाड़िए की तरह उसकी दी हुई बोसीदा घड़ी भी ही यूं लंगड़ा लंगड़ा कर चलती होगी। उस रात मैं और राजा स्टार ट्रैक जैसे हम सितारों वाली फिल्म कहते थे देखने में मगन थे। मैंने 2 मरतबा राजा से वक्त पूछा और दोनों मरतबा बेध्यानी में 8:05 बताया। जब तीसरी मर्तबा भी मेरे पूछने पर राजा के मुंह से 8:05 निकला तो हम दोनों ही जोर से चौंके। राजा ने कलाई पर बंधी घड़ी को गौर से देखा और जोर से चिल्लाया, अबे यार, मारे गए। सब लोग चौंक कर हमारी तरफ देखने लगे। हमने जल्दी से राजा के मुंह पर हाथ रख दिया। राजा ने हाथ उठाकर बंद घड़ी की रुकी हुई सुइयां मुझे दिखाईं और हम दोनों अस्तबल से भागे हुए घोड़ों की तरह कलांचे बढ़ते हुए गफूर चचा के घर से निकलकर मस्जिद की जानिब भागे। रास्ते में राजा अपनी बेटी के घर से वापस लौटती हुई जुम्मन बुआ से जोर से टकरा भी गया। दरअसल इसमें मेरा और राजा का इतना कसूर नहीं था जितना जुम्मन बुआ के बड़े से शटलकॉक बुर्के का था, जिसका घेरा इस कदर फैला हुआ था कि मशरिक से मगरिब तक हर सिर्फ उनका बुर्का ही बिखरा हुआ नजर आता था। हम भागते हुए कॉलोनी से निकल रहे थे और जुम्मन बुआ साइकिल रिक्शा वाले को सलवाते सुनाती मोहल्ले में दाखिल हो रही थीं। मोड़ मुड़ते ही वो हम दोनों के सामने आ गई। मैं तो फिर भी किसी न किसी तरह झुकाई देकर उनके खैमा नुमा बुर्के से बच निकलने में कामयाब हो ही गया। लेकिन राजा पूरी कोशिश के बावजूद उनके बुर्के की जद में आ ही गया। जुम्मन बुआ के मुंह से जोर से एक लंबी और ऊंची हाय की आवाज निकली। पहले उनकी चटाई की बनी हुई टोकरी फिजा में बुलंद हुई, उसके बाद उनका साल खुर्दा प्लास्टिक वाले फ्रेम का मोटा सा चश्मा, और फिर मुझे सिर्फ इतना ही नजर आया कि राजा उनके बुर्के में कुछ इस तरह से गडमड हुआ कि कुछ देर तक पता ही नहीं चल पाया कि उनमें से जुम्मन बुआ कौन सी हैं और राजा किधर है। ऐसा लगता था जैसे किसी बहुत बड़े खेमे में कोई जंगली भैंसा आन घुसा हो। अगले ही अगले ही लम्हे राजा जुम्मन बुआ समेत सड़क पर उल्टा धरा हुआ था। जुम्मन बुआ के मुंह से मुगल्लिसात का एक रेला था जो निकले जा रहा था, लेकिन चूंकि उनका चश्मा भी उतर कर सड़क के दरमियान कहीं पड़ा था, लिहाजा उन्हें मैं और राजा ठीक से दिखाई नहीं दे पाए। वो हाय हाय करते हुए हमें सलवाते सुनाई जा रही थीं। मैंने बड़ी मुश्किल से उनके बुर्के के अंदर से राजा को किसी तरह ढूंढकर निकाला, जो अभी तक बदहवासी से यहाँ वहां हाथ मार रहा था। उसे खड़ा देखकर मैंने जल्दी से बुआ का चश्मा उठाकर उन्हें पकड़ाया और इससे पहले कि वो चश्मा अपनी आंखों पर लगाकर ठीक से हमें देख पाती, हम दोनों वहां से हवा हो चुके थे। लेकिन इसी तमाम कश्मकश में उलझते और गिरते पड़ते जब हमने मस्जिद का मोड़ काटा तो अब्बा को मस्जिद के दीगर नमाजियों समेत बाहर निकलते देखकर मेरी तो सिट्टी ही गुम हो गई। अब्बा की नजर अभी तक हम पर नहीं पड़ी थी।
ان کے پیچھے بڑے بھیا بھی سر پر اونی ٹوپی پہنے خراما خراما چلے آ رہے تھے۔ میں اور راجا اپنی جگہ پر جیسے جم کر رہ گئے، اور پھر اچانک ہی راجا نے جلدی سے اپنا رخ اس طرح پلٹا اور میرے گلے میں باہیں ڈال کر مجھے بھی اسی جانب موڑ لیا جس طرف سے ہم بھاگتے ہوئے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ اب دور سے ابا کی نظر پڑی تو انہیں محسوس ہوتا کہ ہم ان سے کچھ دیر پہلے ہی مسجد سے نکل کر اچھے دوستوں کی طرح گلے میں باہیں ڈالے واپس گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے اور چند لمحوں کے وقفے میں ہوا کہ خود میری سمجھ میں بھی کچھ نہیں آیا۔ ابھی ہم نے پہلا قدم ہی اٹھایا تھا کہ ابا کی گرجدار آواز نے ہم دونوں کا خون خشک کر دیا۔ یہ تم دونوں کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ کوئی ٹرین چھوٹ رہی ہے کیا؟ یہاں آؤ اور اپنے بھیا کے ساتھ چلو۔ میری اور راجا کی سانس میں سانس آ گئی۔ مطلب ابا کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم مسجد میں موجود نہیں تھے۔ جانے خدا کو ہماری کون سی نیکی یاد آ گئی تھی۔ بہرحال ہم دونوں بھاگتے ہوئے ابا کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے بھیا سے قدم ملا کر چلنے لگے، لیکن دوسری مصیبت ہماری طاق میں بیٹھی تھی۔ فاری بھیا نے غور سے مجھے اور راجا کو دیکھا اور مشکوک لہجے میں پوچھا، تم دونوں نے کب نماز پڑھی تھی؟ میں نے تم لوگوں کو مسجد میں کہیں نہیں دیکھا۔ میں نے گھبرا کر راجا کی طرف دیکھا۔ یہ تو شکر تھا کہ ابا کسی اور نمازی سے باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے، ورنہ بھیا کی آواز ان کے کانوں تک ضرور پہنچ جاتی۔ راجا نے فوراً بھیا سے پوچھا، آپ کہاں کھڑے تھے جماعت کے وقت؟ بھیا راجا کے جھانسے میں آ گئے اور بول پڑے، تیسری صف میں اندر۔ ہاں تو بھلا آپ ہمیں کیسے دیکھ پاتے؟ میں اور آدی تو باہر برآمدے میں کھڑے تھے۔ اس وقت تو راجا نے بھیا کو لاجواب کر دیا، لیکن کاش ہم دونوں اس لمحے یہ بھی جان پاتے کہ یہ مصیبت ابھی ٹلی نہیں ہے تو کتنا اچھا ہوتا۔ ابا کی گلی کا موڑ مڑنے سے پہلے ہی میں اور راجا بھاگ کر غفور چچا کے ہاں پہنچ چکے تھے۔ بھیا کے دل میں شک جڑ پکڑ چکا تھا، اور اگلے چند دن تک ہماری باقاعدہ نگرانی کرنے کے بعد وہ میرے اور راجا کے بے داغ منصوبے سے واقف ہو چکے تھے۔ انہوں نے امارہ کو بھی بتا دیا تھا کہ عشاء کی نماز کے وقت میں اور راجا کہاں پائے جاتے ہیں، لیکن ابھی تک ان دونوں کو کوئی مناسب موقع نہیں مل پایا تھا کہ وہ ابا کے سامنے نمبر بنانے کے لیے میری شکایت لگا سکے۔ لیکن بکرے کی ماں آخر کب تک خیر مناتی؟ ایک رات ابا کچھ پہلے ہی نماز کے لیے نکل پڑے۔ اتنے عرصے میں اب انہیں اس بات کا اطمینان ہو چکا تھا کہ میں راجا کے ساتھ خود مسجد پہنچ جاؤں گا۔ جاتے جاتے انہوں نے مجھے اور راجا کو، جو گلی میں میرے ساتھ کھڑا کسی عیسائی بچے کا انتظار کر رہا تھا کہ ادھر سے گزرے تو ہم اس کی خبر لے سکیں، کچھ کہا، لیکن ہم دونوں ابا کی بات پر دھیان نہیں دے سکے۔ صرف اتنا ہی سمجھ آیا، نماز کے لیے آ جانا۔ راجا نے گھڑی میں وقت دیکھا تو ابھی صرف 7:30 بجے تھے۔ میں اور راجا ابا کے جانے کے بعد سیدھے غفور چچا کے ہاں پہنچ گئے۔ نیرہ نور کی مدھر آواز، جلے تو جلاؤ گوری، پر ہم کافی دیر تک سر دھنتے رہے، لیکن ہم دونوں کو خبر نہ تھی کہ آج خود ہمارے پرسکون آشیانے کے پروں کے جلنے کا وقت آ چکا ہے۔ 8:15 بجنے سے 1-2 منٹ پہلے میں اور راجا بھاگتے ہوئے مسجد کے دروازے پر جا پہنچے، لیکن یہ کیا؟ مسجد تو بالکل ویران پڑی تھی، ایک نمازی بھی اندر موجود نہیں تھا۔ میرے اور راجا کے تو ہوش اڑ گئے۔ اتنے میں مولوی صاحب اپنے حجرے سے کھنکارتے ہوئے باہر نکلے اور ہمیں یوں دروازے میں گمسم کھڑا دیکھ کر وہیں سے بولے، بچوں تم لوگ دیر سے آئے ہو، نماز تو کب کی ہو چکی۔ پتہ یہ چلا کہ بڑھتی سردیوں کے ساتھ ہی نماز کے اوقات میں پیچھے کی جانب تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اور آج نماز 7:45 بجے ہی ہو گئی تھی۔ مطلب یہ کہ ابا 8 بجے گھر واپس جا چکے تھے۔ مجھے مولوی صاحب پر شدید غصہ آیا۔ اگر نماز کے اوقات تبدیل کرنا ہی تھے تو پہلے کسی اونچی جگہ پر لکھ کر لگانا چاہیے تھا۔
ضرور انہوں نے کل رات جماعت ہونے کے بعد نماز کے اوقات تبدیل ہونے کا اعلان کیا ہوگا۔ ابا یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم نے کل ہونے والا اعلان سن لیا ہوگا، اور شاید جاتے ہوئے گلی میں انہوں نے مجھ سے اور راجا سے یہی کہا تھا کہ جلدی مسجد پہنچ جائیں۔ پر اب کیا ہو سکتا تھا؟ راجا نے رکت بھری آواز میں مولوی صاحب سے درخواست کی کہ آئندہ جب کبھی نظام الاوقات بدلنے ہوں تو برائے مہربانی مسجد کی بیرونی دیوار پر بھی لکھ کر لگوا دیا کریں، تاکہ ہم جیسے گناہگار نمازیوں کو بھی وقت کی اس تبدیلی کا پتہ چل سکے۔ جبکہ ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ مولوی صاحب سے کہوں کہ ہماری آج کی رات خیریت سے گزرنے کی دعا سب سے پہلے کریں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ آج کی رات کم از کم مجھ پر بے حد بھاری گزرنے والی تھی۔ سارے راستے راجا مجھے تسلیاں دیتا رہا کہ کچھ نہیں ہوگا۔ اپنی گلی کے نکڑ پر میں نے اسے گلے لگا کر اپنی آہوں اور سسکیوں میں رخصت کیا۔ آہیں راجا کی تھیں، سسکیاں میری، جو میرے ابا کی مار کا سوچ کر ہی پہلے سے میرے منہ سے نکل رہی تھیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی برآمدے میں غصے سے ٹہلتے ہوئے ابا پہ میری نظر پڑی۔ انہوں نے غصے سے ہنکارا بھرا، آ گئے جناب، بڑی لمبی نماز پڑھی آج تو میرے لال نے۔ میں منہ میں بدبدایا، جی ابا گرجے، یہ کیا جی لگا رکھی ہے، اور وہ دوسرا لوفر کہاں ہے جو تمہارے ساتھ روزانہ گھر سے نماز کا کہہ کر نکلتا ہے؟ مطلب یہ کہ اگر ابا نے راجا کو دوسرا لوفر کہا تھا تو یقیناً انہوں نے پہلے لوفر کے درجے پر مجھے ہی فائز کر رکھا تھا۔ میں ابھی اپنے ذہن میں اس درجہ بندی میں مصروف ہی تھا کہ ابا کی گرجدار آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں پوچھتا ہوں کہاں تھے نماز کے وقت؟ ذرا شرم نہیں آتی یوں اللہ کے گھر سے بھاگتے ہوئے تمہیں؟ کب سے دھول جھونک رہے ہو ہماری آنکھوں میں؟ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ امارہ اور بھیا برآمدے کے ستونوں سے نکل آئے، اور امارہ نے الف سے لے کر یہ تک تمام داستان امیر حمزہ ابا کے گوش گزار کر دی۔ بھیا کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے کہہ رہے ہوں، دیکھ لیا نا بچو، یہ انجام ہوتا ہے میرے گلک سے پوچھے بنا پیسے نکالنے کا، اب بھگتو۔ امارہ بولتی گئی اور ابا کا پارا آسمان کی آخری حدوں کو چھونے کے درجے کو پہنچتا گیا۔ ایسے موقعوں کے لیے خاص چھڑی بھیا نے پہلے ہی برآمدے میں لا کر رکھی تھی، تاکہ بعد میں ڈھونڈنے میں وقت ضائع نہ ہو۔ چندی لمحوں میں ابا کی وہ چھڑی ٹوٹ کر مجھ پر برس رہی تھی۔ اس رات تو امی کی مداخلت بھی کام نہ آئی۔ بالآخر جب امی نے ابا کی چھڑی کی ضربیں خود اپنے ہاتھ پر سہنا شروع کر دی اور اپنے ہاتھوں کو میرے جسم کی مستقل ڈھال بنا لیا، تب ابا کو رکنا ہی پڑا۔ یہ پہلی مار تھی جو ابا کے ہاتھوں اس رات مجھے پڑی تھی۔ اس کے بعد بھی مجھے بہت مار پڑی، کبھی ابا کے ہاتھوں، کبھی اپنے درس دینے والے مولوی کے ہاتھوں، کبھی اسکول میں ہیڈ ماسٹر کے ہاتھوں، لیکن ان میں سے سب سے بری مار وہ تھی جو اس زمانے اور وقت نے مجھے ماری۔ شاید اس دنیا میں سب سے بڑی مار اس زندگی کی مار ہوتی ہے۔ آگے چل کر زندگی نے مجھے بہت مارا، ہر موڑ پر اٹھا اٹھا کر پٹخا۔ میرا جسم، میری روح جانے کتنی بار لہو لہان ہوئی، اس کی میں گنتی بھی بھولتا گیا۔ کاش زندگی، زمانے اور وقت کی مار بھی اس رات ابا کی مار جیسی ہوا کرتی، جسے بچانے کے لیے امی کے محافظ ہاتھ ہمیشہ میری ڈھال بن جایا کرتے تھے۔ لیکن وقت کے ان بے رحم تھپیڑوں سے بچنے کے لیے امی کے مہربان ہاتھ ہمیشہ اور ہر جگہ میری ڈھال نہیں بن پائے۔ زخم پر زخم لگتا گیا اور میں اپنے مقدر کی مار سہتا چلا گیا۔